औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, मुल्की सियासत के मामलात चाहे कराची के हवाले से हों, इंटीरियर सिंध के हवाले से हों, पाकिस्तान के हवाले से हों, जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए एक बात तो वाज़ेह है कि शायद सियासी एतबार से पाकिस्तान में कुछ तब्दीली रूनुमा होना शुरू हो चुकी है। अगर सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वुज़रा इस वक्त मौजूद हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामोशी जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मामलात जरूर हैं जिस पर खामोश रहने या फिर इशारतन बहुत सारी चीजों को पर्दे में रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। और अगर मैं बात करूं सिंध के हवाले से तो सिंध की क़यादत काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, जिसमें खुर्रमशेर ज़मान और हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो काफी सरफहरिस्त दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है कि लाड़काना में हजारों अफराद का इज्तिमा करने की एक बात की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और उस पर मजम्मती करारदाद पेश कर दी गई है कराची डिवीजन के सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेर ज़मान साहब की जानिब से। क्या आया कोरोना के जो मामलात हैं, कोरोना के केसेस जो हैं वो इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर लाड़काना जैसे शहर में इतना बड़ा जलसा कर लेना एक खतरनाक बात होगी, एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी। दूसरी बात, खान साहब जाहिर सी बात है उन्होंने एक बात कह दी कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं एक नहीं बल्कि 3 हिकमत अमलियां लेकर मैदान में उतरता था। अगर एक नाकाम हो जाए तो दूसरी नाकाम हो जाए तो तीसरी, और उसके बाद मैच खत्म हो जाता था। और यही आजकल पाकिस्तान की सियासत में दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं वजारतों के हवाले से तो पहले वजीर दाखिला थे ही नहीं, और उसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब को वजीर दाखिला लगाया गया, और अब खान साहब ने एक वक्त में जिनको कहा था कि मैं चपड़ासी ना रखूं उनको वजीर दाखिला लगा दिया गया है, जिनका नाम मोहतरम बावजू होकर शेख रशीद अहमद साहब है। शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से कहा जाता है कि ये वो वाहिद शख्सियत हैं जो कि ऑपोजिशन हो, हुकूमती इत्तेहादी हो, एजेंसीज हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, मीडिया हो, सब में बड़े गहरे ताल्लुकात रखते हैं, और इन्हीं ताल्लुकात के बलबूते पर तकरीबन आधी हुकूमत का मालिक उनको बना दिया गया है, यानी वजीर दाखिला उनके हिस्से में आ चुका है। और अगर मैं बात करूं हुकूमती इत्तेहादियों के हवाले से तो आज नफीस जमात के 3 अरकान शेख रशीद साहब के पास पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर उनके सामने वाज़े तौर पर कहा कि जनाबे वाला हम आपके इत्तेहादी हैं, हम बहुत जी हुजूर सलाम साहब करके थक चुके हैं, खुदारा नजर सानी की जाए कराची की क़यादत के ऊपर, खुदारा दफातर खोलने की इजाजत दी जाए, खुदारा हमें तंजीमी सरगर्मियां बाअसर और असर और रसूख के बलबूते पर करने की इजाजत दी जाए। जिस पर शेख रशीद साहब ने भी कुछ कहा होगा जो कि अब तक बात मंजर आम पर नहीं आई है। अगर मैं पीडीएम के हवाले से बात करूं, पीडीएम के बहुत सारे पहलू दिखाई दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरगिज नहीं देने वाली, जबकि सईद गनी साहब कहते हैं कि मैंने अपने हाथ से स्पीकर के नाम का इस्तीफा लिखकर और पार्टी क़यादत को जमा करा दिया है। अब वो उसको जमा कराते हैं या नहीं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसी ही सूरत हाल विफाक के मातहत भी तमाम चीजों के अंदर नजर आ रही है कि पीडीएम इस्तीफे देगी या नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार पीडीएम के अंदर है या सिंध के अंदर है वो मुतनाज़ा हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अंदर एक फ्रेंडली मैच चल रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, अजीम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं अरशद बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है जवाद शिराजी साहब ने। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जवाद भाई, विफाक में आप लोग बड़ा जमान है, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करता हूँ। जवाद भाई, क्लियर कर दें सर, सही मानों में कुछ लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो जितने बड़े बयान दे रहे हैं वो उनकी कद से ऊंचे हैं, बैठा पीछे कुछ और है, कठपुतली बना के इमरान खान साहब को बैठा दिया गया। क्या लगता है सर, पीडीएम इस्तीफे देगी, आप लोगों पर प्रेशर डेवलप होगा, फिर सारा मलबा उठा के आप अवाम पे डाल देंगे, क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के इस्तीफों के मामला जो है वो आपने खुद लास्ट इनकी बैठक में देख लिया जी कि वो दिसंबर से जनवरी और फरवरी के ऊपर चला गया। अच्छा, पीडीएम के इस्तीफे देने से या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है तो पीपल्स पार्टी ना इस्तीफे देगी ना सिंध हुकूमत छोड़ेगी। जिम्मेदारी से बात कीजिएगा। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी
کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی مولانا صاحب کا گیم بہت اچھی طرح سمجھتی ہے. اچھا مولانا صاحب کو جو نون لیگ نے دھرنے کے اندر دھوکہ دیا تو مولانا صاحب بند گلی میں لے آئے نون لیگ کو، وہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، تو وہ جمہوریت کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے گیم میں آنے والی نہیں ہے. اور جہاں تک خان صاحب کی آپ نے بات کری تو خان صاحب کے حوصلے ہمیشہ سے بہت بلند ہیں. اچھا اور خان صاحب نے ہمیشہ جو ٹھانی اور جو ہر معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں خان صاحب سے پہلے کہا گیا کہ یہ تو پاگل ہے، اچھا ٹیم کسی قابل نہیں ہے، جی ورلڈ کپ جتا دیا. اچھا پھر کہا کہ یہ کینسر ہاسپٹل چھوڑو یار، اور وہ بھی مفت علاج کرو گے. لیکن اس کا حوصلہ تھا کہ وہ کینسر ہاسپٹل 1 نہیں 3 بنا گیا. ٹھیک ہے. پھر اسے کہا گیا کہ یہ تو تانگا پارٹی ہے. اچھا اس نے پارٹی بنا کر دکھائی، وزیر اعظم بنا. پھر اسے کہا گیا کہ اسے تو سیاست نہیں آتی. اس نے سارے چوروں کو ایک ہی لائن میں لگا دیا. اچھا اور ان کی چوری بھی لوگوں کے سامنے آ گئی، جی جی. اور ان کی سیاست بھی کھل کے لوگوں کے سامنے آ گئی. اچھا. تو شعر ہے نا کہ ہم اپنے پروں سے نہیں اپنے حوصلوں سے اڑتے ہیں. اچھا. تو خان کے جو حوصلے اور اس پاکستان کے لیے جو کرنا چاہتا ہے، جی جی. اور اس پاکستان کے لیے جو خواب خان نے دیکھا ہے، اچھا. اور جو نوجوانان نے اس میں غلط بیانی ہو سکتی ہے؟ تعبیر دیکھیں، انسان ہے، اچھا غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ فیصلے بھی غلط ہو تو سکتے ہیں. ساری غلطیوں کو ساتھ کیوں ملا لیا سر آپ لوگوں نے؟ ایک وقت میں را ایجنٹ تھے، ایک وقت میں آگے جی نفیس لوگ ہو گئے، ایک وقت میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، ایک وقت میں آگے جی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہو گئے، ایک وقت میں چپڑاسی نہیں رکھ رہے تھے، ایک وقت میں وزیر داخلہ رکھ لیا. اب میں اس میں کیا بولوں سر؟ دیکھیں، انسان کو سمجھنے میں دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے. اچھا. لیکن ایم کیو ایم کے اندر جب تک دہشت گرد فیکٹر موجود تھا، اچھا، جب تک اس کے اندر تمام بھتہ مافیا اور تمام کراچی کی دہشت گرد ایلیمنٹ موجود تھا، ایم کیو ایم کے لیے آج بھی بانیان ایم کیو ایم کے لیے عمران خان کا وہی پیغام ہے. اچھا، تو مطلب یہ بانیان ایم کیو ایم سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ابھی بیٹھے میں؟ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، سارے حاجی ثناء اللہ آ گئے تسبیح؟ نہیں، حاجی ثناء اللہ نہیں آگے، لیکن ان کے اندر بھی جو صاف ستھرے تھے وہ سامنے آگے. جتنے نہیں تھے وہ انہوں نے کہیں اور پرواز لے لی، یا وہ کہیں اور باہر جا کر بیٹھ گئے. بالکل صاف ستھرے ہیں. دیکھیں، اگر خالد مقبول صدیقی صاحب صاف ستھرے نہیں ہیں تو یہ کام ہے ایجنسیز کا اور عدالتوں کا، وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. اگر ان کے اوپر کوئی کیسز یا کوئی اور پرابلمز ہے تو ایجنسیز نے ان کو الیکشن کیسے لڑنے دیا؟ اچھا، ان کو تو پھر الیکشن کے لیے اہل ہی نہیں ہونا چاہیے نا، کہ اگر یہ صاف ستھرے نہیں ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں اور ان کے اوپر اتنے معاملات ہیں، تو یہ تو الیکشن کمیشن سے کس طرح الیکشن لڑ کر آگئے؟ اگر یہ لوگ کلیئر تھے جی اور یہ ان کے اوپر کیسز جو بنے ہوئے ہیں وہ کلیئر تھے تو یہ الیکشن لڑ کے آئے نا. چلیں ٹھیک ہے. ارشد بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ارشد بھائی، جناب والا بتائیے گا سر کیوں بے وقوف بنانے پی ڈی ایم کو؟ سر سب سے زیادہ آپ لوگوں کے اوپر ہی انگلیاں اٹھنی ہیں کہ نہ آپ لوگوں نے استعفے دینے، نہ آپ لوگوں نے حکومت گرانی ہے، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں چار دیواری کے اندر جلسے کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے طالب بھائی آپ کو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ جو آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہماری آواز عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی. بعد بھائی نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. آج تو پی ٹی آئی کے پہلا ورکر ہے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو تسلیم کیا کہ یہ جمہوری پارٹی ہے. آنر شکریہ ادا کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قبول کیجیے جواد بھی. بہت شکریہ کہ آپ جمہوری پارٹی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اپنی تنظیم میں بھی جمہوریت کو تسلیم کیا. نہیں تو آپ کے چینل کے توسط سے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ جمہوریت اپنی پارٹی میں بھی لی ہے. آج تک نسل در نسل لیڈرشپ کو ٹرانسفر نہ کریں. ہمارے پارٹی کو چاہے وہ نواز شریف مسلم لیگ نون والے ہوں، ان کی پارٹی کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز ہیں 11 کے 11 12 کے 12 انہیں سب چور تھے، چور ہے، چور رہیں گے ان کے بقول، ان کے ورکروں کے بقول. ٹھیک ہے. لیکن آج تک کوئی ثابت نہیں ہوا، کوئی کیس کوئی بات ثابت نہیں ہوئی جو ہمارے لیڈران کے مطابق، جو ہمارے لیڈران کے اوپر کیس بنے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا، تو پھر بھی ضمانتوں میں گھوم رہے ہیں سارے کے سارے. سر بندہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تبھی تو ضمانت لیتا ہے. سنیں سر، اچھا اگر ایک چیز ہے ضمانت کیوں دی؟ ضمانت کیوں دی؟ اچھا، کیس میں آپ دیکھیں، آپ بھی ماشاءاللہ اتنے ان سب چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں. اچھا، ایک کیس میں جان نہیں ہوتی جبھی جا کے ضمانت ملتی ہے. اچھا، صحیح ہے جی. کیس میں جان ہوتی ہے تو اس میں ضمانت ملتی نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ چلو یہ انہوں نے تسلیم کر دیا. مجھے خوشی بھی ہوئی آج کہ چلو آج ایک پی ٹی آئی کے ایک اچھے ورکر کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوا ہے. نہیں تو ماشاءاللہ جو بھی آتے ہیں ہمارے بھائی تو لڑتے ہی ہیں، یہ بھی لڑنے کے موڈ میں ہے. اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایسی سچویشن پہ چل رہی ہے، باقاعدہ طور پر
چیئرمین صاحب کے پاس 70 اراکین کے استعفے پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. 27 دسمبر کو ہم تو چیئرمین صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں سر, اسمبلی کے چیئرمین سنیں سر, اسمبلی کے چیئرمین, یہ پی ڈی ایم میں جو مشترکہ اعلامیہ ہوا ہے کہ اپنے چیئرمین, اپنے پارٹی کے چیئرمین کے پاس سب استعفے جمع کرائیں گے. سنیں سر, ردی کا ٹوکرا لگا لیا آپ لوگوں نے, اور کچھ سنیں ردی کے ٹوکرے سر اس سے پہلے بہت سارے ٹوکرے بن چکے. انہوں نے اگر انہوں نے کوئی دودھ کی نہریں بہا دی تو میں مان جاؤں گا کہ پاکستان کے اندر کوئی چینج ہے. عوام کس طرف جا رہی ہے, عمران خان اپوزیشن کے پیچھے پڑے, اپوزیشن کو, عوام کو چھوڑ کے اپوزیشن کی طرف توپ کا رخ کر لیا ہے. آپ عوام کو لیے کچھ تو کریں نا یار. عوام اس وقت فاقوں پہ مجبور ہو گئی ہے. عوام کے پاس آپ یقین کریں اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے اختیار کرنا کہ وہ کس سائڈ پہ جائیں. آپ دیکھیں تیل کی قیمت دیکھیں, چینی کی قیمت دیکھیں, آٹے کی قیمت دیکھیں, آپ روزمرہ اشیاء کی قیمتیں دیکھیں, آپ کو سمجھ سے باہر ہے حکومت. عوام کس طرف جائیں؟ 1000 روپے 600 روپے دیہڑی کمانے والا بندہ کیا کرے گا؟ میری بھائی سے ایک درخواست ہے. نہیں آپ کریں, آپ بیچ میں انشاءاللہ میں بھی بولوں گا, ایسی بات نہیں ہے, میں بھی آپ کو موقع دوں گا. عوام اس وقت بہت بری کنڈیشن میں علی بھائی. دیکھیں اس وقت عمران خان کو جو سوچنا چاہیے اس ملک کے عوام کے لیے وہ نہیں سوچ رہے ہیں. وہ بھائی جان میرے بنی گالے میں کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو یہ تو وہ, اور آپ نے کچھ تفصیلات تو بتائی دی ہیں. جس کی حکومت اس طرح کے لوگوں کو لے کے چل رہی ہے اپنے ساتھ, جن کو وہ مستقبل سر ہر دور میں رہے نا, آپ کے ساتھ رہے گا ماضی میں. سر دیکھیں میں عمران خان کی ایک بات کو میں بالکل نہیں مان سکتا. اچھا, تبدیلی نہیں مان سکتا, کیونکہ تبدیلی میں تبدیلی والے بندے نہیں لے کے آئے. اچھا, سارے پرانے پارٹی, اگر ہم چور ہیں تبدیلی ہی تو ہے سر, ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے ساتھ بیٹھ گئے. یہ تبدیلی نہیں. انہوں نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا کہ اس ملک میں روزگار لاؤں گا. باہر کے جو آؤٹ کنٹری میں لوگ بیٹھے ہیں وہ یہاں آئیں گے. الٹا لوگ اب یہاں پہ مجبور ہو گئے کہ جو لوگ وہاں سے یہاں آئے تھے بزنس شفٹ کر کے وہ پریشان ہو گئے. اچھا, کیونکہ دیکھو اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے علی بھائی, بہت بری کنڈیشن ہے. عوام, بزنس طبقے کے لوگ, نیچے طبقے کے لوگ, لو لیول کے لوگ, سب پریشان ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی خوش ہے. 18ویں ترمیم سے جان چھڑا. ایک منٹ, آپ 18ویں ترمیم کی بات تو کب سے رونے چھڑوا دینا ہماری جان. آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے اس وقت اتنی بری کنڈیشن پیدا کی ہے عوام کے اندر کہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو سر کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حکومت چاہ رہے کہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ بقول آپ کے, آپ اس بات کو, آپ کے پاس وہ سب چیزیں ریکارڈ پڑی ہوتی ہے جو ماضی میں بات کرتے ہیں, پھر آگے آپ لوگ بالکل شوق کر کے بات آپ نے کی ہے. عمران خان سے صاحب نے جتنی باتیں کی ہے, مجھے کوئی ایک بات آپ دکھا دیں جس پہ وہ چلے ہو. اچھا, ایک بات بھی مجھے دکھا دے جس پہ انہوں نے عمل کیا ہو. ہر لیڈر کا یہی حال ہے نا سر. سر ہر لیڈر کا دیکھیں, ہر لیڈر کا کیا, آپ ہمارا بتائیں کوئی. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں نا, زرداری صاحب نے کہا تھا کہ موجودہ چیئرمین نیب کی اوقات نہیں ہے کہ مجھے اٹھا سکے, اسی چیئرمین نے وکٹ لے لی تھی زرداری صاحب. اب مجھے بتا دیں, عمل نہیں کر سکے نا. وہ ادارہ نہیں ہے سر, اب اس وقت اس کی ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں. اچھا, کس کے ہاتھ میں؟ سنیں, خان صاحب کے ہاتھ میں, کس کے ہاتھ میں؟ خان صاحب کے ہاتھ میں. سنیں سر, وفا اس وقت سارا گیم اسی پہ کھیل رہی ہیں. اچھا اچھا, اس وقت سارا گیم کھیل رہے ہیں اس کے اوپر کہ جو بھی آواز اٹھا رہا ہے اس کو نیب کے ذریعے دبایا جا رہا ہے. اچھا, کوئی ثبوت, کوئی پروف نہیں ہوتا, کوئی کیس نہیں ہوتا ہے, بس دبا دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اس سے کام نہیں چلے گا. عمران خان آپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں روزگار لاؤں گا, میں چینج لاؤں گا. کہاں گیا آپ کا چینج؟ آپ نے تو الٹا عوام کو برباد کر دیا. عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ چینج لاؤں گا, پکڑوں گا, یہ سب ایک ہو جائیں گے. یہ آپ نے دیکھا, سب آپ نے پکڑ کے کیا ثابت کیا؟ کامنٹ کرتے ہیں سر. ویسے جو چیزیں چل رہی ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب بھی آگے پریس کانفرنس میں یہی بات بولتے ہیں کہ ایک بچانے میں لگا ہوا ہے, دوسرا گرانے میں لگا ہوا ہے. عوام کو کوئی نہیں سوچتا سر. دیکھیں بات یہ علی بھائی, بات آپ نے جو بات کی وہی بات ہے. بخاری صاحب نے ایک بات کی کہ بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی کرپشن کی بات کی, پی ٹی آئی نے کرپشن کی بات کی. جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی, عمران خان صاحب کرپشن کے لیے جتنا یہ سب ایک ہو گئے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی اگر کسی کو نہیں چھوڑنا تو 2.5 سال ہو گئے. اب ہم نے کتنا انتظار کرنا ہے اس نورا کشتی کا, اس سے باہر آنا پڑے گا. اور حالات جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی ڈسکس کیے, ملک کے حالات کس جگہ پر آ کے پہنچ گئے ہیں, کس نہج پہ ہیں. وہ بھائی اگر یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, تو ان کو بند کرو. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے, میں احترام کرتا ہوں وزیر اعظم ہمارے ہیں, ہمیں محترم ہیں, بڑے ہیں, مجھے یہ بتائیں انہوں نے تو قوم کی مایوس کر دیا ہے. قوم کو, قوم سے یہ امید چھین لی ہے کہ اس ملک میں کبھی احتساب بھی ہو سکتا ہے. علی بھائی یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اس ملک, اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا اگر کوئی فیلئر ہے یا ہوگا نا آنے والے دنوں میں, جو بات یاد رکھی جائے گی وہ صرف یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے ذہنوں میں, اس پروان چڑھنے والے نوجوان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ یار اس ملک کو اشرفیہ نے لوٹ لیا ہے, اس ملک کو کرپٹ لوگ کھا چکے ہیں, اس ملک میں ڈاکو حکومت کرتے آ رہے ہیں, آج نہیں تو کل تبدیلی آئے گی. اس امید کے ساتھ ایک نوجوان اس ملک میں
آگے بڑھ رہا تھا, وہ جانا چاہ رہا تھا, وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یار شاید آج نہیں تو کل میرے مستقبل کا فیصلہ ان ایوانوں میں ہوگا. یہ امید پی ٹی آئی نے توڑ دی ہے. یا تو وہ احتساب کرے یا تو وہ احتساب بند کرے. کون سا احتساب ہے مجھے بتائیں, کس کا احتساب ہوا 2.5 سال کے اندر؟ چلے عظیم بھائی, میں پورا فرینڈلی میچ چل رہا ہے. بالکل, میں آپ کو یہاں روکوں گا, پھر بریک کے بعد جائیں گے, اور بریک کے بعد دوبارہ عظیم میمن صاحب اپنا جواب مکمل کریں گے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. واقعی صحیح معنوں میں پوچھ لیا جائے کہ کون سا احتساب چل رہا ہے, کون سی تبدیلی کی بات کی گئی تھی, اور کون سا نعرہ آج بھی زندہ ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی عظیم میمن صاحب کافی جذباتی تقریر کر رہے تھے, میں چاہوں گا کنٹینیو کریں, پھر میں جواد بھائی سے جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ علی بھائی, میں پھر ایک بات یہ کہہ رہا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ یہ آنے والی آپ جنریشن کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ بھائی سارے لوگ اس ملک کو 50-60 سال سے لوٹتے ہوئے آ رہے ہیں, تو بھائی ان کو وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار ان کو کوئی کیفر کردار تک تو پہنچایا جائے. اچھا, اربوں خربوں 10% تو 100% پہ بات آ گئی اس ملک کی کہ آپ کو ابھی سندھ گورنمنٹ کو 8-8.5 ہزار ارب روپے ملے ہیں بجٹ. اچھا بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, بیٹھے برابر میں کہ کیس ہے تو پکڑ لیں, ہمیں کر لیں گرفتار. پیپلز پارٹی بیٹھی ہے سامنے, وہ کہتی ہے کہ کر لیں. آج یہ حال ہے اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر, کہ بلاول صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے وہ چیخ رہے ہیں کہ بھائی اس گورنمنٹ کو باہر نکالو, یہ کرپٹ ہے. یار ہم کہاں جائیں؟ ہمیں تو اس امید تھی اس گورنمنٹ سے کہ یہ 50-60 سال سے یہ لوگ ڈاکو اشرافیہ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, کوئی تبدیلی آئے گی, یہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, کوئی ایماندار شخص آئے گا, اس ملک کو پروان چڑھائے گا. ہم تو سنتے آ رہے تھے, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دیکھتے آتے تھے کہ یار اسلام آباد میں روز 20 ارب کی کرپشن ہوتی ہے, سندھ میں 10 ارب کی کرپشن ہوتی ہے. ڈیلی بیسس پہ احتساب نہیں ہونے والا, احتساب ہونے کی یہ جو امید تھی نا, یہ ختم ہو گئی ہے بیسکلی. اچھا, یہ اگر آپ اس قوم سے پہلے ختم نہیں ہو گئی جیسے بہت, اگر آپ اس قوم سے, اگر کسی قوم سے اگر آپ ایک ہی چیز ان کے پاس ہوتی ہے آگے چلے, امید. اچھا, اگر آپ اس قوم سے امید ہی چھین لیں گے کہ اس قوم میں کسی کا احتساب بھی ہو سکتا ہے, جی جی, تو پھر آپ بچے گا کیا؟ اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. آپ کے لوگوں کا بھی مطالبہ کرے گی نا سر, بہت سارے کیسز. بالکل سر, بالکل اینی ٹائم. میں تو کہتا ہوں اکراس دی, ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہے نا. اچھا, دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, ایم کیو ایم امید کی بات کر رہے ہیں, امید کی بات کر رہا ہوں. امید نورا کشتی کہ بھائی کراچی میں پیپلز پارٹی, اور اس کے بعد پی ایس پی میں چلے جاؤ, صاف ہو جاؤ. اب تو ختم ہو گئی نا وہ بات. اچھا, اب تو ختم ہو گئی نا بات. اب تو خالد مقبول صدیقی کے ہاتھ ہٹا لیا نا, آپ سمجھ لیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں 2018 کے اندر الیکشن کے ہاتھ تھا, آپ کی بات تو میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گا. اچھا, اگر آپ کہتے ہیں ہاتھ تھا, کائی کی جمہوری پارٹی اب آگے بڑھ جائے نا. جی, اب آگے بڑھ جائے نا. اچھا, 2018 ہو گیا. جی جی, نہیں آپ یہ مجھے پروگراموں میں کہتے رہے ہاتھ تھا. جی جی, ہاتھ تھا. جی, آگے بڑھ جائیں. اچھا, کہاں گیا ہاتھ؟ اب نہیں ہے. نہیں, کہاں گیا ہاتھ؟ آپ نے خود کہا کہ نہیں ہے. بھائی کہاں گیا ہاتھ؟ لوگ کہتے رہے کہ اب نہیں ہے. علی بھائی میں آپ کو بات پوری کروں, میں آپ کی پوری بات کا جواب دیتا ہوں. جی جی, آپ یہ بتائیں, لوگ کہتے رہے پی ایس پی ڈرائی کلین کرتی تھی, میں کہتا ہوں ڈرائی کلین کرتے رہے. اچھا, بالکل سمجھنے کی بات ہے. جی جی, پاک سر زمین پارٹی ڈرائی کلین کر کے اس کراچی کے مہاجر نوجوانوں کو صرف میسج دیا ہے. اچھا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ مہاجر نوجوان نہ تو کسی ٹارگٹ کلنگ میں انوالو ہے, نہ اس شہر میں کوئی بھتہ کلیکٹ کر رہا ہے. ڈرائی کلین کیا ہے جو اس چیز میں ملوث تھے. بالکل ڈرائی کلین. جن کام کریں نا, علی بھائی تالا لیں اور جا کے لگا ڈالیں. علی بھائی میری بات کہ بھائی ڈرائی کلین کرنا ہمارا کام ہو چکا ہے. علی بھائی دیکھیں, بات سنیں, بات سمجھنے کی, یہ مذاق اس کو لے کے یا میری بات کاٹ کے نا بات مکمل نہیں ہوگی. اچھا, دیکھیں بات سمجھنی یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے بانی الطاف یعنی قائد تحریک جسے آپ کہتے ہیں, جی, بائنی ایم کیو ایم, اچھا, انہوں نے اس قوم کو, اس نوجوان نسل کو کہاں لگا دیا تھا, جس کام پہ لگا دیا تھا, جی جی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اچھا, ان کو ڈرائی کلین کر کے ان کو الگ کیا جائے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تو آنے والے 2 سالوں میں ثابت ہوئی کہ ان میں سے کسی بھی ایک نوجوان کو پاک سر زمین پارٹی نے اپنے لیے یوز نہیں کیا, نہ وہ یوز ہو رہے ہیں. چلے گئے ایم کیو ایم میں, بیٹھے پی ٹی آئی کے ساتھ, چلے گئے کئی لوگ ایم کیو ایم کے پی ٹی آئی کے اندر. اچھا, چلے گئے ایم کیو ایم پاکستان میں. ابھی آپ کے شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کے, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ بھائی یہ سارے ایم کیو ایم لندن اور یہ سارے, اور جن لوگوں کے انہوں نے افراد کے نام لیے ہیں وہ تو خالد مقبول صدیقی کے رائٹ ہینڈ ہیں. اچھا, وہ گرفتار ہوئے ہیں. گورنمنٹ صرف معافی اس لیے مل رہی ہے ان کو کہ وہ 4 سیٹوں سے ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے. اچھا اچھا اچھا, اور بھائی یہ دیکھنے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں ووٹ نہیں دیے تھے لوگوں کو کہ آپ کی 4 سیٹوں کو بچانے کے لیے, آپ کی حکومت کو بچانے کے لیے. اور پھر نمبر 2, یہ بات تو ہو گئی ایم کیو ایم کی. جی, نمبر 2 بھائی پیپلز پارٹی کی بھی نورا کشتی ہے. صحیح ہے. پیپلز پارٹی جو اس وقت اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کر رہی ہے, ایک تو آپ نے لوگوں کے اندر سے یہ بات ختم کر دی کہ اس ملک میں کبھی احتساب بھی ہو سکتا ہے. سب سے بڑا یہ پرابلم آ گیا ہے. اچھا, نمبر 2 بھائی تو یہ بھی آ رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کچھ ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے اندر. پیپلز پارٹی اس وقت بیک ڈور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پہ ہے. اچھا, آپ سے نہیں ہے؟ میں ہمارا ہم تو سسٹم میں نہیں ہے نا. اچھا, ہم تو سسٹم میں نہیں. آ جائے گا سر, بلدیاتی سسٹم جب آئے گا جب بات کریں گے. ابھی تو ہم بات کریں آج کی. ہو سکتا ہے کچھ نا, آنے والے دنوں کی تو آپ کوئی بات نہیں کر سکتے نا. ہم تو بات کر رہے ہیں آج کی. اچھا, آج کی ڈیٹ میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ
انڈرسٹینڈنگ میں ہے. آپ کو پتا ہے سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں, بلوچستان کی حکومت دیکھ لیں, اور آنے والے دنوں میں بات مکمل کر دوں, یہ انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہے کہ نسرین گورنمنٹ جائے گی نہ استعفی جائیں گے. چلے ٹھیک ہے جی جواد بھائی. سر بیک ڈور رابطے میں منہ پہ چور چور بولتے ہیں آپ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو 2018 میں عوام نے پی ایس پی کا حل کرا نا, اور جن کا ان کے اوپر ہاتھ تھا, انہیں پتا ہے کہ آنے والے بلدیات میں اور اگلے الیکشن میں بھی یہ حال ہونا ہے. تو یہ اس کا غصہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب, اور اس سے ان کا اصل میں اعتماد اڑ گیا ہے جن کا ہاتھ تھا. تو اس لیے ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے. ورنہ احتساب سے کسی کا اعتماد نہیں اٹھا. اگر احتساب سے اعتماد اٹھا ہوتا تو آج بھی آپ سروے کرا لیں. لوگ پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے چور ڈاکوؤں کو یہاں پہ, لیکن ہمارا نظام جو عوام کو امید ہے 2 وقت کی روٹی, سکون کی روٹی. بالکل سر چور ڈاکو وغیرہ وہ سب چلتے رہیں گے, گھومتے رہیں گے, کسی کو سزا نہیں ہونے والی نا اب تک. نہیں ایسا نہیں. دیکھیں ہم نے اسی نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. اچھا, یعنی آپ کو ثبوتوں کے ساتھ پکڑ کے ایک بندے کو آگے دیا جاتا ہے, ریلیف مل جاتا ہے عدالتوں سے. اچھا, آج بھی یہ ان کے بانیے پی ایس پی آج بھی اگر ان کے اکاؤنٹ کھنگالے جائیں تو جو فائبر آپٹکس کے کرایہ آج بھی ان کے پاس پہنچ رہا ہے. تو بہت سارے ایسے فائبر آپٹکس کا جو مہینے کا کرایہ 60 لاکھ روپے مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس. تو بہت ساری ایسی چیزیں. جواد صاحب اگر وہ کوئی کرایہ آ رہا ہے اور کوئی غلط کرایہ آ رہا ہے تو آپ تو وزیر اعظم ہے بھائی, جی سر حکومت وقت ہے, تو بھائی یہی تو آپ نے کمالہ کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھوتو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. جب تک ہم اپنے آپ سے نہیں شروع کریں گے یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. ہم یہاں کا کچرا ادھر کا کچرا وہاں نہیں پھینک سکتے. ہمیں اپنے گھر کی جس طرح صفائی کرنی ہے اپنے محلے اپنے گلی سے شروع کرنی پڑے گی. ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ اعتماد آپ نے تو آپ کے گھر میں چور بیٹھے, آٹا چور کہاں بیٹھے, چینی چور کہاں بیٹھے. یہ اعتماد ہم نے چینج لانا پڑے گا عدالتی سسٹم کے اندر کہ جو چور ہے جو کرپٹ ہے اسے عزت نہ دی جائے, اسے الگ جیل نہ دی جائے. جو ایک عام مجرم کی جیل ہے وہی ان سیاستدان بڑے لٹیروں کی جیل ہو. جب تک اس طرح کا برابر کا احتساب نہیں ہوگا, جو خان کا نعرہ تھا 2 نہیں 1 پاکستان, جب تک ہر جگہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا ٹائم لگے گا. کون سے 2 نہیں 1 پاکستان کی بات کر رہے ہیں سر. ایک پورا آئی جی تبدیل ہو جاتا ہے خالی بہنوئی کا گھر خالی نہ ہونے پہ, تو میں کون سے 2 نہیں 1 پاکستان کی بات. ایسا نہیں ہے. علی بھائی ایسا ہے دیکھیں جو چیز غلط ہے اس کے اوپر تو ہم بول ہی نہیں رہے نا. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اور اس کو صحیح ہونا ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے غلطی کر رہا ہو یا پی ٹی آئی سے باہر کر رہا ہو. خان صاحب سے کوئی سوال تو کرے کہ بہنوئی کا گھر خالی نہیں ہوا, آپ نے آئی جی تبدیل کر دیا. نہیں یہ تو انہوں نے مفروضے ہیں, یہ مفروضے ہیں. بات خود بولی انہوں نے انٹرویو میں بیٹھ کے. نہیں ایسا نہیں ہے, مفروضے ہیں ان کے اوپر یہ بات اور یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. پرفارمنس بیس کے اوپر تمام آئی جیز بھی چینج ہوں گے. تمام جتنے بھی گورنمنٹ آفیسرز ہیں ڈیلیور نہیں کریں گے صحیح چینج ہوں گے. آج آپ چلے جائیں پنجاب کی, آپ جو بات کر رہے ہیں پنجاب کے اندر ایف آئی آر نہیں کٹتی تھی, آج پنجاب کے اندر آن لائن ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. آپ جا کے پنجاب کے ہاری سے, پنجاب کے مزدور سے, پنجاب کی غریب عوام سے پوچھیں کہ وہاں پہ پولیس کے تحت جو دہشت گردی اور پولیس کے تحت جو وہاں پہ ایم این اے ایم پی ایس بدماشی کرتے تھے وہ کتنا کلچر چینج ہو چکا ہے. آپ عوام سے وہاں پہ کریں. یہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے, وہاں پہ عثمان بزدار کی بہترین پالیسیز کی وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے, ذرا یہ بھی بتا دیے سر, بے-روزگاری ہو گئی ہے, 70 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں, 15,000 صحافی بے روزگار ہیں, صنعت کی جو ہے وہ پہیہ جام ہو چکا ہے, لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کا گلا دبانے پر مجبور آ گئے. اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں آپ اگر معیشت کی تمام اسٹیٹکس اور رپورٹس آپ اگر پڑھیں تو آپ کی اس وقت جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ہائر سائٹ پہ. آپ کے پاس اس وقت ٹیکسٹائل کے پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ آرڈرز موجود ہیں. ٹیکسٹائل کی صنعت 100% گرو کر رہی ہے. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, آپ کی چینی 22 سے 23 روپے نیچے آئی ہے. آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد سر یہ 45 روپے کی چینی 110 پہ لے جا کے 70 پہ لا کے عوام پہ احسان کر رہی ہے. کون سی چینی آج بھی عوام کو 80 روپے کلو میں مل رہی ہے یا سستی مل رہی ہے. حکومت میں کتنے 45 روپے کی 45 روپے کی 45 روپے نہیں تھی, 45 روپے کی نہیں. ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, چھوٹا تھا نا میرے والد صاحب جب چیز دلانے لے کر جاتے تھے اس وقت 8 اور 1 روپے میں چیز آ جاتی. آج آپ جوانوں کے بچوں کے باپ ہو, آپ نے 2.5 سال میں کیا حال کر دیا. آپ
वाली भाई के साथ चले, जहाँ पे जो महंगाई गलत बात हमने कर रहे हैं मुल्क आप। गिरवी रख आप के जिस- मुल्क गिरवी रख के हमने चीजें नहीं चलानी, हमने इस मुल्क की हकीकत को नहीं लेके जनाब, चलना है। आपने जिस हमने हालात में 2.5 साल में जो चेंज लाए हो ना, सिर्फ महंगाई की चेंज लाए हो। नहीं, ऐसा बाकी नहीं। आपने इस हमने मुल्क को 2.5 नहीं साल दिया। के अंदर हर आपने माफिया पंजाब को के अंदर टक्कर जो है दिए, ना, इंशाअल्लाह हाजिरी ताला किए, सारे चीनी चोर डाकू आपने माफिया इकट्ठे को, किए, चीनी जिन्हें आप माफिया, डाकू बोलते थे, पेट्रोल माफिया, जिन्हें आप चोर तमाम बोलते थे, माफिया को आज आपने आज आपकी टोपी को जो है ना रिपोर्ट वजीर मौजूद दाखिला है बना दिया, कि जिनको आप आपकी चपरासी बोलते सीमेंट थे। की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की कुछ हाईएस्ट नहीं किया। साइड पर है। स्टील मिल आपने बंद स्टील करवा की दी, जिनका आप प्रोडक्शन आवाम से आपकी वादा हाईएस्ट करते साइड थे। पर है। 12,000 इस मुलाजिम वक्त अपने फारिग तरक्की करा चल दिए, रही है। जहाँ पे आप खड़े होकर हाउसिंग तकरीरें करते थे कि स्कीम के जेल तहत के लिए 200 हम अपनी जान देंगे, 200 इन्होंने साइन कर दिया, नौकरी से फारिग कर दिया तमाम आपको। लेबर को 12,000 लेबर को फारिग किया वहाँ इन्होंने। पर स्टील मिल तमाम के। लेबर जो है और 12,000 मुलाजिम यहाँ पे कर रही है। गोलियों के फारिग किए, इनके पास क्या है, इन आवाम को क्या मैं दिया? चाहूंगा रजा रब्बानी साहब के स्टेटमेंट का आप जवाब दे दें। रजा रब्बानी साहब ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि जी इदारों को गिरवी रखा गया है आईएमएफ के पास, और आईएमएफ के पास मुल्क गिरवी है, इसलिए इदारों की निजकारी हो रही है। ऐसा नहीं है। अच्छा। देखें, हमेशा जाहिर सी बात है, जब आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, जी, जी। सीधे आप भी अपना पर्सनल लोन भी लेने जाएं, ठीक है। तो बैंक आपसे कोई ना कोई गारंटी लेता है। अच्छा। लेकिन जो उसकी शराइत और जो चीजें होती हैं इदारे ना- रख दिए आपने? नहीं, कोई इदारे नहीं रखा। कोई आप एक इदारा दिखा दें कि रखा, हाँ हमसे पहले सारे मोटरवे गिरवी पड़े में, अच्छा। सारे इदारे गिरवी पड़े में, हमने इदारों को सही करने की कोशिश की। स्टील मिल की ये बात करते हैं, स्टील मिल के अंदर हमेशा से सिर्फ सियासी भर्तियां हुई। अच्छा। स्टील मिल का अगर ये हाल होता तो 5% प्रोडक्शन नहीं होती, चले। 100% प्रोडक्शन चले, होती। ठीक है, सिंध जी। गवर्नमेंट ने साहब, 100% प्रोडक्शन क्यों नहीं होने दी? सियासी भर्तियां किस लिए पीटीआई की के वहां पर? पास कोई और टॉपिक है नहीं। अच्छा। बस यही टॉपिक है, चोरों को भगाएंगे, चोर पकड़ेंगे, इनके पास यही एक वो बनाया, इन्होंने नारा बनाया हुआ है, बाकी करना कराना इन्होंने अच्छा, कुछ ये नहीं कह रहे हैं चोर इस भागेंगे, मुल्क सब का भागेंगे। इस वज़ीर मुल्क आला सिंध कहाँ भागे इस हैं? मुल्क का इन्होंने जरा बेड़ा ये गर्क बता कर देंगे दिया पिछले है, एक महीने जहाँ से पे आप बताएं सिंध बगैर वज़ीर आला सिंध के चल रहा है। वज़ीर आला सिंध कहाँ बने एक हफ्ते स्टील से? को ऐसा करूंगा, मजबूत बनाऊंगा, इसमें भर्तियां होगी, उल्टा इन्होंने वहां से 11 मुलाजिमीन को फारिग कर दिया। सिर्फ सियासी इस वक्त भर्तियां जो बाहर हुई मेरे हैं। नजर में है सर, जी, इस वक्त सियासी भर्तियां इन्होंने बाहर इस हुई मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन नहीं किया है, जिस तरक्की की तरफ जिनको जाना चाहिए था। जी। इन्होंने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। ये कह रहे करप्शन से हम साफ करेंगे, इनकी दोहरी हुकूमत में आप रिकॉर्ड में उठाएं, चलिए, 2.5 ठीक है। साल अजीम भाई। में सबसे ज्यादा करप्शन इनकी दोहरी हुकूमत में जी हुई है। अजीम भाई, सर कमेंट करेंगे सर, जनाबे वाला चोर पुलिस का खेल चल रहा है यहाँ पे। देखें, चोर पुलिस का तो देखें ये खेल खत्म नहीं होना, जैसे मैंने आपको बताया कि चोर पुलिस तो ये चलता रहेगा। ठीक है। दूंगा मुश्ती है, अंडरस्टैंडिंग कहीं किसी के साथ है, सब क्यू में लगे हुए हैं, जिसकी बैक डोर पे सेटिंग हो जाती है, सही। वो सब अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है। लेकिन बात ये, हम कराची में बैठे हैं, कराची की बात करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा शहर है, मुझे ये बताएं कि मेरे शहर के अंदर मेरे शहर को इस हुकूमत वक्त ने क्या दिया। 1100 अरब रुपए का पैकेज आया, 1100 अरब रुपए में से ये बता सकते हैं कि आज आपने इस शहर के लिए 1100 अरब रुपए दिए। इस शहर ने आपको क्या दिया? इस शहर ने आपको 14 एमएनए दिए, 25 एमपीए दिए। आपने इस शहर को क्या दिया? पहली बात। भाई ने स्टील मिल की बात की, स्टील मिल के अंदर आप मुझे बताएं कि आपने वादा किया था, असद उमर ने कहा था, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, पूरी दुनिया देख रही है, सही। तमाशा बना हुआ है। आपने वादा किया था कि ये स्टील मिल हम चला के दिखाएंगे, और भाई स्टील मिल चलाएं। आप लोगों को रोजगार देने आए थे, आप लोगों को नौकरियां देने आए थे। अल्लाह के वास्ते भाई, यहाँ लोगों के चूल्हे नहीं चल रहे। आप जिस लेवल की सियासत कर रहे हैं और जिस लेवल पे आज अपोजिशन सियासत कर रही है, कराची में पीडीएम जलसा कर रही है, 11 जमातें आके कराची की बात नहीं कर रही, सेम ये काम हुकूमत कर रही है। बताएं हुकूमत कहां खड़ी है? 1100 अरब रुपए कहां है? सर्कुलर रेलवे का कहां है? लोगों को आप झूठ बोलते हैं, खुश करते हैं लोगों को। जाली सर्कुलर रेलवे का शेख रशीद ने इफ्तिताह किया है, हाल देखें जाके वहां का स्टेशनों का क्या पोजीशन है। $3 अरब का पैकेज है, 30 करोड़ रुपए लगे नहीं, आप इफ्तिताह करने जा रहे हैं। फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, कुछ नहीं है शहर के अंदर लोगों को देने के लिए। 25 लेकिन एमएलए मेरे भाई से एक बंदा मेरी नहीं नजर आता। बात मुकम्मल करने दें। टाइगर फोर्स की बात करते हैं, ये पंजाब की यहाँ बात कर रहे हैं, मैं कराची में बैठा हूँ, आप सब हम कराची में रहते हैं। बताएं किसी, मैंने वल्लाह कहता हूं कि मैंने एक शख्स, एक टाइगर फोर्स का एक बंदा मैंने अपनी आंखों से शहर में स्ट्रीट पे नहीं देखा काम करते हुए। ड्रामा करते हैं, रिपोर्टिंग या तो वजीर आजम साहब झूठ बोलते हैं या आप वजीर आजम को झूठ बोलते हैं कि टाइगर फोर्स काम कर रही है। नहीं है शहर में कोई टाइगर फोर्स, ना कोई एमएनए नहीं है, कोई एमपीए शहर में नहीं है, कोई सर्कुलर रेलवे नहीं है, कोई 1100 अरब रुपए नहीं है, कोई वजीर आजम नहीं है, सब झूठ और सब फ्रॉड है। देखिए मेरे घर में सुबह गैस नहीं आती है, अच्छा, मुझे ये तकलीफ है जी, मेरे शहर में गैस नहीं आती है, इसके मसले का हल कोई है? और भाई कोई सोचने के लिए भी नहीं है। मेरे यहाँ बिजली रोज 8-8, 4-4 और 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है। कोई मुझे बता सकता है कि कोई इसके बारे में सोच भी रहा है? कोई नहीं सोच रहा। अली भाई, इस शहर में पानी का मसला है K4 का, 2.5 साल इस गवर्नमेंट को होगा। यकीन करें अगर ये इन्वेस्टमेंट कर देते सिर्फ 40 अरब रुपए की, तो आज ये मुकम्मल होने वाला होता है ये मंसूबा। अच्छा। आज कराची में लोगों के घर में पानी आता, सही, लेकिन नहीं,
بھائی یہ اس چیزوں پہ لگے ہوئے نہیں ہیں, یہ تو ان کو جیل بھیج دیں, اور بھیج بھی نہیں رہے, اور بھائی ایک دفعہ جیل بھیج کے جان چھوڑائیں. اگر آپ کو لگتا ہے یہ کرپٹ ہے, نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں, ڈائیلاگز کریں, لیجسلیشن کریں, اس ملک کو آگے لے کے چلیں. اس طرح یہ نہیں چل سکتا. مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی صورت میں یہ معاملہ چلتا رہا, خانہ جنگی کی صورت چلی جائے گی. چلے ٹھیک ہے جواد بھائی, شیر آیا, جس دن شیر آ جائے گا اس دن کوئی یقین نہیں کرے گا کہ شیر آ گیا. دیکھیں میرے بھائی سے میری درخواست ہے کہ جب بیٹھا کریں تو اسٹڈی کر کے تھوڑا سا بیٹھا کریں. K4 کا پروجیکٹ جو 40 ارب کی بات کریں, 40 ارب بھی نہیں 100 ارب سے اوپر کا پروجیکٹ یہ نکل چکا ہے, جو لیٹ ہونے کی وجہ سے اور جو سندھ گورنمنٹ کی ٹیکنیکل بنیادوں کی غلطی ہے اس کے اندر. جب یہ اناؤنس کیا گیا تھا, اگر یہ جب اناؤنس کیا گیا تھا, اگر یہ 10 سال پہلے بن جاتا, جب مصطفیٰ کمال صاحب انجوائے کر رہے تھے یہاں کی میئرشپ, اگر اس دور میں K4 کے اوپر ساری محنت کر لی جاتی اور اس شہر کراچی کو پانی دے دیا جاتا یا سندھ گورنمنٹ سے لے لیا جاتا. میں نے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور واقعی صحیح معنوں میں جن مسائل کا ذکر جو ہے وہ عظیم بھائی نے کیا ہے اس پر ہی بات ہوگی بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی جواد بھائی اپنا جواب مکمل کیجئے, پھر میں آگے بڑھوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے اس شہر کراچی کے اندر کہ اس شہر کراچی نے جس کے حکومت جس کو دی, تمام چیزیں کی پچھلے 35 سال سے. پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی, 35-40 سال سے ہماری 3 نسلیں برباد ہو گئی. صحیح, ٹھیک ہے, وہ ہر طرح کی انجوائمنٹ کرتے رہے, پیپلز پارٹی انجوائمنٹ کرتی رہی یہاں پہ حکومت کے سندھ کے اندر. لیکن اس شہر کراچی کو کیا ڈیلیور کرا پیپلز پارٹی نے؟ اس شہر کراچی کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ٹوٹے ہوئے روڈ. خان نے ضرور وعدہ کیا ہے 1100 ارب کا, لیکن ظاہر سی بات ہے پیسہ اناؤنس کرتے ہی فوراً نہیں لگ جاتا. حکومتی کچھ نہ کچھ فاؤنڈیشنز ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, 1100 ارب روپے ہیں آپ کے پاس کراچی کو دینے کے لیے. بالکل ہے, 1100 ارب روپے موجود ہیں انٹرنیشنلی. جو آپ کے K4 کا فنڈنگ تھی وہ آ چکی ہے, مل چکا ہے. بات کا چلے گئے آپ, میں یہ تو بول رہا آپ ہوں کو کہ 1100 پروجیکٹ ارب کی روپے بات جو کر رہا اناؤنس کیے ہوں. ہیں جی وہ موجود ہیں, بالکل موجود ہیں. اچھا بالکل موجود ہیں, جب ہی اناؤنس کیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 1100 ارب روپے حکومت کے پاس موجود ہیں کراچی کو دینے کے لیے. بالکل موجود ہیں. جبھی ابھی سعودی عرب کو ہم نے 200 ارب روپے واپس بھی کرے ہیں. اچھا, آپ 1100 ارب کی بات کر رہے ہیں, سعودی عرب کا جو قرضہ تھا وہ حکومت وقت نے واپس کرا ہے جو اس نے دیا ہوا تھا. ہمارے پاس تمام وسر و سوخ موجود ہیں جو خان بات کر رہا ہے. اچھا, اس کے اندر آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ کراچی ماسٹر پلان. میں تو اتنا بڑا ہو گیا آج تک میں نے نہیں دیکھا, لیکن انشاءاللہ تعالی کراچی کے ماسٹر پلان پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ کراچی کا ماسٹر پلان کراچی کی عوام اپنی آنکھوں سے اس خان کی قیادت میں دیکھے گی کہ عمران خان پی ٹی آئی اس کے اندر. دیکھیں حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں نا, جو تمام چیزیں, تو یہ سروے ہوتے ہیں, اچھا پی سی بنتی ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ٹائم ضرور لگ رہا ہے, لیکن حتمی اور فائنل کام ہوگا جس کے بعد یہ کراچی شہر مزید منصوبے آپ لوگ شروع کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں جو پہلے والے منصوبے ہیں اس کو اسی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو پرانے منصوبے ہیں انہیں اینڈ کر کے پھر نئے منصوبوں کی طرف جا رہے ہیں. گرین لائن اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ لوگوں نے سوچ لیا کہ اگلے 5 سال بھی آپ کے؟ نہیں, اگلے 5 سال نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی. چلے ٹھیک ہے. جی ارشد بھائی, جناب والا انجوائے کرتے رہے, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا شہر کے لیے. سر ہم نے تو یہاں انجوائے کیا, انہوں نے 7 سال KPK میں دودھ کی نہریں بہا دی. 7.5 سال میں وہاں جو حال ہے وہاں کے عوام سے بھی آپ پوچھیں. یہاں تو پھر بھی آٹا سستا ہے, وہاں اور بھی مہنگا ہے. اچھا, میری رہائش میری وہاں سے تعلق ہے میرا. KPK میں اس وقت کراچی پہ پھر بھی اچھا ہے, وہاں اور بری کنڈیشن ہے. جہاں 7.5 سال کی حکومت ہے, آٹا اور بھی مہنگا ہے. یہاں اگر آپ 80 روپے کے خرید رہے ہیں وہاں 90 روپے کے خرید رہے ہیں. سنیں, میں 10 روپے کا فرق بالکل ہے سر, بالکل ایسا. ارے سر میں پڑھ کے آیا ہوں, نہیں تو ابھی بیٹھ کے آپ کے سامنے شاپ کیپر کو کون ملا دوں گا, ابھی بولیں گے دودھ کا پانی کا پانی کر دوں گا. اپنے حلقے کا نہیں ہونا چاہیے بات. نہیں, ہمارے حلقے کا ہوگا نہیں صاحب, KPK سے ہوگا. اچھا, KPK سے دکانداروں کو بول رہا ہوں کہ چینی کے کتنے کا بیچ رہا ہوں, مل کتنے کا رہا ہے, بیچ کتنے کا رہا ہوں. سر انہوں نے مذاق بنایا ہوا, اس عوام کے ساتھ مذاق بنا دیا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ منصوبوں کے اعلانات کرنے سے نہیں ہوتا کام پریکٹیکلی گراؤنڈ ریئلٹی پر آگے کرنا چاہیے. اچھا, جو یہ کر نہیں رہے منصوبوں کے اعلان تو میں بہت سارے کر دوں گا, جی, لیکن
لیکن جب پائے تعلیم کے اندر 8,000 ارب روپیہ لگایا سر 12 سال اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام منسٹر تمام ایم پی ایز منسٹر گراؤنڈ ریئلٹی پر موجود ہے. اگر اگر ہم کام نہیں کر رہے ہیں یہاں کراچی میں ان کے مینیج ایم پی ایز ہے ان کو فنڈ ملے, مجھے ایک بلاک دکھا دے کے لگایا ہو. وہ ایک ایوان صاحب نے وہاں کام کیا, ایک بارش بہا کے لے گیا روڈ کو اچھا بلدیہ میں. سر انہوں نے کام کرنا کرانا لگایا ہے, ایک لگایا کیا لگایا, آدھا 75% کہا کیا, 25% روڈ پہ کام کیا ہے, اس کو ایک بارش لے گئی ہے. یہ کوئی کام ہوتا ہے؟ صحیح سر دیکھیں اس وقت اس ملک کا نظام, اس ملک کی عوام جی سب پریشان ہے. اچھا نظام کو تو انہوں نے خود چلانا آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اصل میں دے دیا جن کو چلانا آتا نہیں انہوں کو دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور اس وقت یہ خود سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کریں کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں خدا را جی عمران خان صاحب آپ سے عوام کے بڑے توقعات تھے, آپ سے عوام کو تو چھوڑے ینگ جنریشن جس میں آتی ہے جس میں ہیومینٹی پاور مضبوط ہوتی ہے, آپ نے تو ان کی بھی ہیومینٹی پاور کو توڑ دیا ہے. انہوں نے 13 سال عوام کو جو لڑکے گراؤنڈ پہ کھیلتے تھے کرکٹ بلہ گیند بلہ کھیلتے تھے, آج وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے, اتنے پریشان ہو گئے کیونکہ حالات جو ہے روزگار نہیں ہے سر, کمپنیز بند ہو گئے, انڈسٹری تمام 75% بند ہو. روزگار پیدا کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ لوگ آ جاتے ہیں. آئی لینڈ پہ انہوں نے پروجیکٹ لگانے کا ارے کچھ نہیں کیا, یہ کہہ رہے ہیں سعودیہ کو ہم نے قرضہ دیا. سر یہ کیا 1100 ارب کہاں, ان کو کچھ دکھائے نا, گراؤنڈ پہ کچھ دکھائے. آپ نے کچھ دیکھا ہے, آپ خود پوچھ رہے ہیں جی, آپ نے پوچھا ان سے کہ 1100 ارب موجود ہے, جب 1100 ارب موجود ہے تو پیسہ لگا کیوں نہیں رہے, یہ عوام کے اوپر خرچ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ان کو خرچ کرنا نہیں آ رہا تو بتائیں, اگر ان کو چلانا نہیں آ رہا, اگر انہوں نے اگر آپ نے کون سے عوام کو فائدے کے دیے, کیا آپ نے شرپا بٹایا, آپ نے جہانگیر تنگ سے بڑا چور بٹایا ہوا ہے, آپ نے جس کو لٹیرا بولا تھا اس نے وزیر داخلہ بنا دیا, آپ نے کون سے حاجی اکٹھے کیے, آپ نے اگر عمران خان صاحب نئے لوگ لے کے آتا, گراؤنڈ سے اٹھا کے ینگ نوجوانوں کو لے کے آتا, منسٹریز دیتا, ہم بولتے کہ ہاں نیا پاکستان بنا, سب نیا. سر شاہ محمود قریشی کہاں سے آیا ہے, فردوس شاہ شکیبان کہاں سے آئی ہے, یہ شیخ رشید کہاں سے, یہ سب پرانے لوگ ہیں, ان کو چوری کے طریقہ کار پتا ہے. اگر عمران خان صاحب کو چینج لانا تھا, ینگ جنریشن کو لے کے آنا تھا گراؤنڈ ریئلٹی پر, صاحب نے کیا کیا اپنے حلقے میں, مجھے دکھاؤ ایک بلاک, کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا, کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ بھائی ابھی جواد صاحب نے ایک بات کی فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ آپ نے کہا کراچی ماسٹر پلان عمران خان صاحب بنائیں گے, آپ کراچی آ جائے کریں. اچھا, اور آپ کے ذمہ داروں کو کہ کراچی کا وزٹ بھی کیا کریں. کراچی کا ماسٹر پلان مصطفیٰ کمال کے دور میں مکمل ہوا, تحقیق کر لیجیے گا. پہلی بات یہ صحیح. دوسری بات یہ بھائی خان صاحب آپ لے کے آئے تھے, آپ نے لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ بھائی آپ پاور ڈیوالو کریں گے. ابھی آپ جمہوریت چلا رہے ہیں, جمہوریت تو ہے نہیں, اب عمران خان صاحب ڈکٹیٹر بنے بیٹھے ہیں. اور بھائی جمہوریت تو یہ ہے کہ آپ لڑتے رہیں بھائی پورا 5 سال اور آپ لڑتے رہیں گے. جمہوریت تو یہ ہے کہ بھائی آپ پاور کو ڈیوالو کریں, ایک یو سی چیئرمین کو امپاور کریں, یو سی چیئرمین اپنے علاقے میں ہاسپٹل چلائے, یو سی چیئرمین اپنے علاقے میں اسکول چلائے, یو سی چیئرمین اپنے علاقے میں ڈسپینسریز چلائے, لائبریریز چلائے, لوگوں کے مسائل حل کرے تاکہ لوگوں کی دسترس میں ہو. بھائی ہے ہی نہیں. پنجاب کے اندر 3 صوبوں کے اندر عمران خان صاحب نے بلدیاتی نظام کو وائنڈ اپ کر دیا. اچھا, اور جب وہ 3 صوبوں میں الیکشن نہیں کروائیں گے بلدیات کا, تو صوبہ سندھ کی حکومت سے ہم کس منہ سے کہہ سکیں گے؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کہ بھائی آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں؟ بھائی اصل جمہوریت, اصل ڈیموکریسی ہے یہ نظام ہے آپ کا لوکل گورنمنٹ کا. لوکل گورنمنٹ کا نظام کے بغیر ایک عام آدمی, آپ کی اس لڑائی کے اندر ایک آدمی کے ہاتھ میں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, علی بھائی وہ اس وقت جائے گا, ایک عام آدمی کہاں جائے؟ 18ویں ترمیم کے بعد لوکل گورنمنٹ کی جتنے جو ہے وہ اختیارات تھے, جتنا ان کا فنڈ تھا, وہ سب وزیر اعلیٰ کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے وسیم اختر صاحب صحیح کہہ رہے تھے. اب اس کی بات کو دیکھیں, بڑی سمجھنے والی بات ہے. سارے کے سارے اختیارات صوبائی خود مختاری کے نام پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے وزیر اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ گورنمنٹ آگے کیا کر رہی ہے, اس کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ دیکھیں ایسے نظام. وسیم اختر کا سوال کر رہا ہوں, دونوں بات مکمل کروں گا نا, میں مکمل بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے علی بھائی, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو, آپ کے وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ 3 صوبوں میں الیکشن کرواتے بلدیات کے, اور پھر آتے وزیر اعلیٰ کے پاس. 3 صوبوں میں ان کی اجارہ داری ہے, ان کی گرفت ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, وہ آ کے بات کرتے بھائی میں نے دیکھو 3 صوبوں میں الیکشن کرا دی بلدیات کے, یہ نظام ڈیوالو کرنا ہے, مجھے لوگوں تک لے کے جانا ہے, اس وسائل کی تقسیم کرنی ہے. اور وہ وزیر اعلیٰ کے پاس آ کے کہتے سندھ کے پاس کہ بھائی مجھے یہ نظام آپ اس پہ الیکشن کرائیں. ایک بات, ایک تو انہوں نے یہ نہیں کیا, اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ کہہ نہیں سکتے. نمبر 2, اب آ جائیں کہ آپ کے وسیم اختر کے پاس کیا تھا. وسیم اختر کے پاس تھا KMC, ٹھیک ہے, باقی سب چھوڑ دیں جو نہیں تھا.
بحث کرتے نہیں ہیں ہم اس میں شارٹ ٹائم میں. وزیر اعلیٰ کے پاس KMC تھا جی, KMC کا آج کیا حال ہے. وزیر اعلیٰ کے پاس فائر بریگیڈ تھا, فائر بریگیڈ کی کراچی میں صرف 13 گاڑیاں ہیں, آپ کا کراچی کور نہیں کر سکتی. خان صاحب نے منگا کے دیے چائنا سے وہ فائر ٹینڈرز, اس پہ بھی تو کچھ تو اچھا بولے نا. میں بتا دیتا ہوں, اچھا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ کے وسیم اختر کی آپ نے بات چھیڑ دی, ان کے نمائندے یہاں موجود نہیں ہیں, وہ آتے بھی نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ وسیم اختر صاحب نے فائر بریگیڈ کا ادارہ تباہ کر دیا. کراچی کے جتنے ہاسپٹل ہیں, کراچی والوں کے لیے یہ بات ہے, کراچی کے تمام ہاسپٹل, کراچی کے تمام پارک, یہ اسی پاورفل میئر کے ہاتھ میں تھے. کسی اختیار پاورفل میئر, وہ چار چیزیں اس کے پاس تھی نا. اچھا, ساری چیزیں وزیر اعلیٰ کے پاس تھی. کراچی کے پارک تھے اس کے پاس, بالکل تھے. کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا کچرا اٹھانا کس کے پاس تھا؟ ڈسٹرکٹ کورنگی کا کچرا اٹھانا وسیم اختر کے پاس تھا. اچھا, جھوٹ بولتے رہے سارے, 2 ڈسٹرکٹ کے کچرا ان کے ڈسٹرکٹ کے چیئرمین اٹھاتے رہے. اچھا, 37 ارب روپے کی تنخواہیں KMC میں بانٹی گئی ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے علی بھائی. ٹھیک ہے, 37 بلین روپیز کی آپ نے سیلریز دی ہیں لوگوں کو KMC کے اندر. اچھا, کس کو دیے جب KMC میں فنڈ نہیں ہے, KMC میں لوگ نہیں ہیں, آپ کے پاس پاورز نہیں ہے, فائر بریگیڈ میں لوگ نہیں ہیں. عباسی کے اندر لوگ ملازمین احتجاج کرتے تھے کہ سیلریز نہیں ملی. اچھا, فائر بریگیڈ کے اندر لوگوں نے بھوک ہڑتال کی کہ یار ہمیں سیلریز نہیں ملی. یہ وسیم اختر صاحب 37 بلین کی سیلریز لے کے امریکہ میں انہوں نے اپنے گھر بنائے, اپنے بچے شفٹ کیے, عامر خان کو امیر کیا, اپنے تمام لوگوں کو نوازا. لیکن آج MQM امیر ہوتی چلی جا رہی ہے, کراچی غریب ہوتا چلا. 125 ارب روپے ملے, 125 ارب روپے میئر کراچی کو ملے, 125 ارب روپے ملے. اور آپ جا کے پاک سرزمین پارٹی کی ویب سائٹ پہ, ان کے پیجز پہ جا کے وزٹ کریں, ہم نے وائٹ پیپر شائع کیا, ان ڈیٹیل موجود ہے ساری چیزیں. سر اتحادیوں سے کوئی جواب تو بنتا ہے؟ دیکھیں, اتحادیوں سے بالکل جواب بنتا ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ وفاق کے پاس ہو, لوکل گورنمنٹ سبجیکٹ 98ویں ترمیم کے پاس صوبے کا ہے, ٹھیک ہے, تو بالکل اتحادیوں سے جواب بنتا ہے کہ کراچی شہر کے اندر 40 سال انجوائے کرنے کے بعد کراچی شہر کو کیا ڈیلیور کیا. اور جو جتنے بھی آج ڈائریکٹلی ہوئے بیٹھے ہیں وہ بھی اقتدار کے بھرپور مزے اس شہر کراچی کے اندر لے چکے ہیں. اس شہر کراچی کے ساتھ المیہ یہی ہے کہ اس شہر کراچی کو کسی نے اون نہیں کرا. یہ شہر کراچی کسی ایک زبان کا نہیں. اس شہر کراچی کے اندر مہاجر رہتا ہے, پشتو بولنے والا رہتا ہے, پنجابی رہتا ہے, سندھی رہتا ہے, بلوچ رہتا ہے. یہ شہر تمام کی ماں ہے, تمام قومیت کی ماں ہے. یہ منی پاکستان ہے, اس کو اسی طرح ڈائیورٹ کرنا پڑے گا. اور ہمیں اس شہر کراچی کے لیے سوچنا پڑے گا. اس شہر کراچی کے لیے سب کو ساتھ بیٹھ کے اپنے اپنے حصے کا کام ختم ہو گیا میرے پاس. ارشد بخاری صاحب, جناب والا وہی سوال آ جائے گا کہ کراچی سے پیپلز پارٹی کو بغض معاویہ ہے. کوئی بغض معاویہ نہیں ہے سر, آپ کی بات بجا ہے, لیکن صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اچھا, یہ وسیم اختر کا جو لاسٹ والا سین تھا, جو پریس کانفرنس وہ کر کے وہ پیپر پیک کے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, اچھا, تو انہوں نے مراحت بھی لیے, گاڑیاں, ڈرائیور, پیول وغیرہ سارا کچھ لیا ہے. ان کے پاس ڈپارٹمنٹس تھے, اتھارٹیز تھی, ایسی بات نہیں ہے. ایک بندہ آخری دن چیختا ہے, سر یہ بات کا حل نہیں ہے. اور اگر ہم غلط ہیں تو ان کی آج اس دوری حکومت کا چوتھا پہیہ MQM ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ارشد بخاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے, جواد شرازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور عظیم میمن صاحب پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. واقعی صورتحال ایسی ہے کہ اگر صورتحال کو دیکھ لیا جائے تو جو چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. اگر بے روزگاری کی طرف بات کر لی جائے, بدحالی کی طرف بات کر لی جائے, تو لوگ بہت حد تک پریشان ہیں. مہنگائی بڑھ رہی ہے, صحیح معنوں میں اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو وہ وفاقی حکومت نے کیا ہے, اور اگر کچھ برا ہوا ہے تو وفاقی حکومت یہ تمام ملبہ ماضی کی حکومت پہ ڈال دیتی ہے. اور یہی صورتحال, یہی وتیرہ سندھ کے اندر دکھائی دے رہا ہے. اگر 12 سال چھوڑ کے اس سال آپ نے کوئی نورا کشتی یا پھر صحیح معنوں میں کوئی دوڑے لگانا شروع کر دی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک سال میں آپ کراچی میں کیا کر لیتے ہیں دیکھ لیا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.